बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। साथ बेहद शुक्रिया इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले बात करेंगे मजहबी सियासी जमातों की। अगर बात की जाए तो दो तरह के मजहबी तबके हैं, एक सियासी या गैर सियासी। गैर सियासी तबके के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि दीन सियासत से जुदा नहीं है, मिंबर महराब से सियासत होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। जो मिंबर महराब से सियासत की मुखालफत करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? असल में उसामा भाई बात यह है कि दीन सियासत से जुदा होकर रह जाती है चंगेज़ी। और मसला ये है कि शायद मैं ये समझता हूँ कि वो अभी पहली मंजिल पे हैं, उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तरीके से जाना नहीं। इस्लाम के अंदर सियासत है, ठीक है जी, और इस्लाम ने सियासत का एक पूरा बाब बनाया। इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना की दुनिया में मकसद, ज़ाहिरी मकसद दर्दीन माँ जंगोश को है। इकबाल कहता है मसलहत दर्दीन ईसा गारों को। अल्लामा इकबाल ने अपने पीर मौलाना रूम से पूछा कि कारोबार खुसरवी या राहिबी आखिर क्या है गायत दीन नबी। उसने कहा क्या है कि बैठ जाओ अंदर गारों में अल्लाह अल्लाह करो, ये है इस्लाम का मकसद, या खुसरवी या शहनशाह बन के लोगों के ऊपर रोब और दबदबा कायम करना। उसने कहा नहीं, दर्दीन ईसा गारों को, जनाब ईसा के दीन में गारों को था, मसलहत दर्दीन माँ जंगोश को। हमारे दीन में ये है कि ताकत हो, और ताकत ऐसी हो कि जिससे कुरान का निज़ाम। वक्त की ज़रूरत है जिहाद। इस वक्त हम दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बड़े मैसिव तरीके से देख रहे हैं। फ़लस्तीन की जंग हो, बर्मा के अंदर, कश्मीर के अंदर, अफ़गानिस्तान तुम फतह कर चुके। लेकिन अगर हम टीवी पे बैठ के खीरे काटने के तरीके बताएं, हम टीवी पे बैठ के कपड़े कैसे पहनने हैं ये बताएं, क्या ये ज़रूरी है? या हम ये बताएं कि आज के नौजवान को तलवार कैसे पकड़नी है, तो उसको आगे कैसे बढ़ना है? देखिए ये बात ना बड़ा फिर अजीब हो जाएगी, क्योंकि ये बात खासा दी गल आगे नहीं करनी मुनासिब। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ वो जो कर रहे हैं ना, ये उनका काम है। बात ये है कि जो फ़लस्तीन के लिए निकल रहा है और फ़लस्तीन के लिए चल रहा है, और जनाब इस्लाम के इस वक्त जो जिहाद है ना, ये वक्त की ज़रूरत नहीं है, ये इस्लाम के अहकाम है। हाँ, छठा रुकन है। जी, मतलब ये इस्लाम का हुक्म है, और इस्लाम जिहाद जो है इस्लाम के अहकाम के साथ फ़र्ज होता है, और इस्लाम के अहकाम के साथ दिया। हज एक ही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में, और 27 गज़ावात में इमामुल अंबिया खुद तलवार पकड़ के, बल्कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब अमर बिन अब्द बुद को कत्ल किया हज़रत मौला कायनात ने, अली मुर्तज़ा ने, तो वो सारा लश्कर 25,000 सामने आ गया था, पूरा अरब उमर आया था, सामने आ गया कि हम भी खंदक क्रॉस करते हैं। तो इमामुल अंबिया खुद तलवार पकड़ के सामने खड़े हो गए थे। किसी में जरूरत, ये मतलब ज़रूरत है ना। अब मसला ये है कि इखलाकी तरबियत करना या मुआशरती तरबियत करना या तहज़ीबी तरबियत करना, ये भी मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। मोमिन वो होता है जो जहादीदा होता है, उसको खीरा काटने का तरीका भी आता है, बिल्कुल उसको सिखाना चाहिए, आना चाहिए। वक्त की ज़रूरत किसका देना है, असल मसला जी, मसला ये है कि उसको हर काम आना चाहिए, उसको हर काम आना चाहिए, लेकिन ये है कि ये काम के चक्कर में उस काम की मुखालफत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि उसको नहीं आना चाहिए, हम ये कहते हैं बिल्कुल आना चाहिए। मोमिन जहां दीदा होता है, जहांगीर हो, जहां बान हो, जहां दार हो, जहां आरा। जी, मैं इकबाल ने कहा ना, गर्ज मैं तुझसे क्या कहूँ कि वो सहारा नशी क्या थे। हज़रत सलमान फारसी से यहूदी ने यही तो पूछा था कि क्या आपके नबी ने आपको बैतुल खला जाने का भी तरीका बताया? उन्होंने कहा बिल्कुल बताया, तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने कहा मार दिया हमें, मार दिया हमें। उन्होंने कहा क्या बताया? उन्होंने कहा कि एक है किबले की तरफ मुंह भी नहीं करना और पीठ भी नहीं करनी, और जनाब बाएं पाँव पर वजन डाल के बैठना। तो वो पागल चकरा गया। मोमिन वो होता है जिसको सारी बातों का पता होता है, खाली ये नहीं पता होता, मतलब उसको सारी बातों का जहादीदा होता है। मसला ये है कि इस काम को करते करते उस काम की मुखालफत करना, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। या इस काम को करते हुए उसकी काम की मुखालफत नहीं है, ये आप ये कह लें कि ये कम इल्मी है, ये कम इल्मी। मेरे ख्याल से ये लफ्ज़ बेहतर रहेगा। दूसरा सेशन में बात करेंगे, पी ज़हीरुल हसन शाह साहब ने एक बयान दिया, काजी फायज़ के सर की कीमत लगा दी। उसके बाद ये मुबारक सानी केस हाईलाइट हुआ। हमने भी जितना हो सका इसके लिए, आपने भी, तमाम मकता फ़िक्र से हमने देखा कि ये वाहिद ऐसा एजेंडा था जिसमें सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सहाफ़ी, वकील, बिजनेसमैन, तमाम मकातले फ़िक्र एक पॉइंट पे जो शऊर थे एक प्लेटफॉर्म पे नज़र आए। लेकिन उस जब उन्होंने बयान दिया, आपके एक्सप्रेशन भी हम नोट कर रहे थे, आपने एकदम से पलट के देखा जैसे आपको आपके लिए शॉक्ड था, हमारे लिए भी शॉक्ड था। उस बयान को समझते
سمجھتے ہیں سیاسی جماعت کے نائب امیر کا یہ بیان کس طرح کی ہائپ کریٹ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ تحریک لبیک پاکستان. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہمارا اسٹیج ہے ہی ختم نبوت کے لیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس سے بھی بڑی بات کرے تو ہم برداشت اچھا وہ کریں گے. گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ دیکھیں جی یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سے رابطہ نہ ہو؟ نہیں میرے ساتھ رابطہ نہیں ہے، بالکل میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ سے رابطہ نہیں بالکل نہیں. کسی جماعت کے بندے سے رابطہ نہیں؟ روپوش ہو گئے، اغوا ہو گئے، گرفتار ہو جماعت گئے. کے لوگوں سے تو رابطہ ان کا رہا ہے اور ہے بھی صحیح، مجھے کسی نے آگے بتایا، لیکن میرے پاس کوئی ایسا اتھینٹک سورس نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں گا یہ امیر اور نائب امیر کے درمیان کوئی ایسے لوگ ہیں جو رابطہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں مطلب یہ تو ان کی مرضی پر محیط ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ رکھیں یا نہ رکھیں، میں زبردستی تو نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے، اگر وہ اس حالت میں ہے تو ان کو بالکل اجازت ہے کہ وہ روپوش ہو سکتے ہیں، اپنی وہ حفاظت یقینی بنائیں. روپوش ہیں نہیں دیکھیں ہمارے پاس جو رپورٹ پہلے آئی تو گرفتار باخدا میں میڈیا نے تو گرفتاری کی رپورٹ کی، ہم نے بھی گرفتاری کی، لیکن ساتھ ہی لیکن نہ آج تک ان کی کوئی تصویر ہمارے پاس آئی. کوئی آگے کہتا ہے وہاں ہے میری بات ہوئی، وہ کوئی آگے کہتا ہے وہاں ہے. ہم نے یہ بات کی کہ اس حوالے سے کوئی ریاست سے بات چیت ہوئی آپ کی انتظامیہ سے؟ انتظامیہ سے ہمارے لوگوں کی بات ہوئی. کچھ جس طرح سے بات چیت جلتی ہے اداروں میں، ہماری فیلڈ ایسی ہے، کچھ ہر طرح کا لوگ آ کے ہمیں چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ ویریفائڈ نہیں ہوتی، کچھ ویریفائڈ ہوتی ہے، کچھ افواہیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ تحریک لبیک نے باقاعدہ ڈیل کی ہے کہ ہم انہیں روح پوش رکھیں گے اور یہ جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو باہر لے کے. نہیں آپ کو پتہ ہے ہماری ایسی عادتیں نہیں ہیں، نہ ہمارے ایسے وتیرے ہیں، نہ ہم سے یہ ہو سکتا ہے، نہ ہم سے یہ کوئی توقع رکھے. ہم سر عام پھر رہے ہیں، سر عام بات کر رہے ہیں. شاہ صاحب بھی میرا خیال ان کے بیان کی حمایت کریں گے یہ مخالفت؟ نہیں ان کی بیان کی دیکھیں مسئلہ جب ختم نبوت کا مسئلہ جب آپ مجھے بتائیں وہ غلط آدمی اس نے غلط کہا، ختم نبوت ہم بھی سپاہی بن کے کھڑے، آپ کے سپاہی بن جائیں گے. جی مسئلہ یہ ہے کہ اس میں میرے منہ سے آپ نے آج تک مذمت سنی ہے اس بیان کی، یا میں نے اس کی کوئی شاہ صاحب آئیں گے تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ شاید جی تسی میں نے دسیا بھی نہیں، پوچھتے لیندے نہیں دسیا بھی نہیں، پوچھنا اور بات ہے. میں نے 10 دن دے تاکہ میں اس ٹائم کھڑا ہو گئے جناب کہندا کہ ٹھیک ہے، میں نے موقع ہی نہیں دیتا کہ میں جناب تسی وہ عشق والے بازی لے گئے، تو میں تو یہ کہتا ہوں بازی لے. تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن ہوا، تحریک انصاف کے دوستوں سے ملتے رہتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں ون آن تو ایسے نہیں بتا سکتا آن دا ریکارڈ، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر دیکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے. کیا تحریک لبیک پاکستان کے پاس بھی ایسا کوئی رستہ ہے کہ موجودہ تناظر میں جس طرح سے ہم سیاسی دور دیکھنے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے قاضی فائز کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی ہو، سیاسی لوگ تو بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں، آدمی سے ملتا ہے، دل کسی سے ملتا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر بنیادی سیاسی ان کا حق تھا یا جمہوری حق تھا، وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم نے ان کی مخالفت کی؟ سیاسی بنیادی جمہوری حق میں وہ ان کے گھروں کے چھاپا ہو، وہ خواتین کی بے حرمتی ہو، وہ ان کے مذمت نہیں. لاسٹ انٹرویو میں آپ نے کہا تھا تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی مخالفت کر. جی مخالفت، ان کے اوپر پابندی لگنے کی باتیں ہوئی، ہم نے مخالفت کی. ان کی خواتین کے اوپر ظلم و تشدد ہم نے مخالفت کی، بلکہ ان کو اپنی ماں کا. ٹھیک ہے جی. پھر اگلی بات جو ہے وہ ان کو فارم 45 جب چاہیے تھا، آپ نے دیے 45، تو پھر اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے. آج جو تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ان کے اعمال کر رہے ہیں. نہیں پاکستان میں کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ، اس کو چھوڑ دیں. موجودہ تناظر میں ان کو جن کی نیت خراب ہے وہ کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا نیت کن کی خراب ہے؟ دیکھیں ان کے بارے میں تو نیت بہت ساروں کی خراب ہے نا، یعنی کہ پی ڈی ایم پوری ان کے بارے میں، پی ڈی ایم تو ایک کٹ پتلی بن چکی ہے. تو پھر کٹ پتلی کے پیچھے جو وہ لوگ ہیں وہ تو 70 سال. آپ کو کریک ڈاؤن نہیں سمجھتے کہ جہاں وہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے ہوا؟ دیکھیے ہم پر مجھے آج بتائیں کہ ابھی تک کریک ڈاؤن نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ وجوہات. ہم موجود تھے اسی چوک میں جب یہ مسجد ہسپتال کے مناظر پیش کر رہے. ابھی جو اس حکومت کی بات کر رہا ہوں نا، ابھی ہوا ہے آپ کا. ہاں جی وہ ہوا ہے نا، لیکن اس کی وہ شدت، وہ بات، وہ اس لیے نہیں ہائپ نہیں تھی. ہائپ نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
کیا وجہ آپ کچھ نہ کچھ سیاسی رکھ رکھاؤ تو ہے نا, ان کو تمیز تو ہے. یہ بندہ تو یار کمال ہے, یہ تو لکھ کے دے دیتا ہے کہ ان کو مار دو. نہیں, اب سیاسی رکھ رکھاؤ کی بات نہیں سعد بھائی, ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈرے ہوئے ہیں تحریک لبیک کی پچھلی اسٹرائک سے کہ اب یہ لوگ جو ہیں یہ ان سے بچے نکل, آپ کا ڈر ان کے ذہنوں پہ سوار ہے, اس وجہ سے وہ شاید اس وجہ وہ والا کریک ڈاؤن نہیں کر رہے جو ماضی میں کر سکتا ہے. ریاست کسی سے نہیں ڈرتی, ریاست کو ڈرانے والے قبروں میں چلے گئے. ریاست فرد واحد کا نام تو نہیں ہے. نہیں, ریاست کو ڈرانے والے قبروں میں چلے گئے ہیں, ان کی قبروں پہ درخت تو گئے ہیں, چھوڑے. یہاں کون ہے ایسی بات کرنے والا؟ تو کوئی تو رستہ رکھے ہیں تحریک انصاف کے لیے, کوئی دیکھیں سیاسی جماعت بالکل ہے بھائی, KPK میں جماعت اسلامی, ہمارے دروازے ہر سیاسی جماعت کے لیے, ہر مذہبی جماعت کے لیے. کون سا ایسا ایجنڈا جہاں پہ مل کے بیٹھ سکتا سیاسی؟ ابھی جو ملک کی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, مطلب الیکشن ہے, اس کے اندر چوری ہے, کون سا ایسا ایجنڈا ہے جو وہ عمران خان کو دعوت دے دیں, آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں, مل کے پاکستان کو سنوارتے ہیں. عمران خان دیکھیں, عمران خان کو دعوت دیں گے ساتھ اپنی شروعات رکھ کر, مشروط دعوت دیں گے نا, یہ تو نہیں مشروط, مطلب جب بھی ہم دیں گے وہ تو ہمارے اپنے لوگوں کا جناب, ہماری پاکستان کے لیے شرائط, پاکستان کے لیے نہیں شرائط, شخص کے لیے شرائط ہے, پاکستان کے لیے تو کوئی شرط نہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں, میرے لیے میں نے آپ کو کوئی شرط رکھی ہے؟ نہیں, تو میرے لیے کسی کی شرط نہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں ہماری شرائط بنتی ہیں, نہیں بنتی, بنانی چاہیے, بنتی ہیں. اب میں یہ تو نہیں شرط ایسی تو نہیں رکھوں گا نا کہ عمران خان دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے لگائے گا تو پھر میں ایسی تو نہیں بات کروں گا. کم از کم بنیادی شرائط رکھوں گا. گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں. نہیں, اس کو نہیں کہہ سکتے, میں اس سے کچھ نہیں لوں گا لیکن اپنی شرط دوں گا. گیو اینڈ ٹیک پالیسی تو ہوگی نا, جیسے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیتے ہیں, آپ وہ بات کی باتیں ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نظریہ, ہم نظریہ ہونے کے بعد, ہم فکر ہونے کے بعد وہ بات ہوگی نا. سیٹیں تو پھر وہ اس کے لیے تو پھر اس طرف جانا ہوتا ہے. وہ کوئی اور صاحب KPK کے اندر جماعت اسلامی کبھی اقتدار میں نہیں آ رہی تھی, لیکن تحریک انصاف کے ساتھ الائنس کر کے انہوں نے وزارت خزانہ بھی لی اور باقاعدہ ڈلیور کیا. نتیجہ وہ جماعت اسلامی کی بات کر نتیجہ صفر, وہ اس طرح سے شاید ایکسیپٹ جس طرح سے کر رہے تھے مذہبی لوگ ان کی جماعت, صفر کو آپ 100 سے ضرب دے کے پھر صفر نکلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک لبیک کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ قطعاً ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی یہ گراؤنڈ فلور جانتے ہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تحریک لبیک عارضی طور پہ سہارا لے کے ساتھ الائنس کر کے اقتدار میں آئے, پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائے تو اپنے نظریے کو مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ہم پارلیمنٹ کے باہر ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر ہوں, ہمارا نظریہ بڑھ رہا ہے. یہ آپ مانتے ہیں؟ اگر یہ سلیکشن میں ہمیں انہوں نے بالکل زیرو کی ہے, لوگ جڑ رہے ہیں, لوگ جڑ رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور ان کا ہی طریقہ ٹھیک ہے, ان کا ہی رستہ ٹھیک ہے. یہ آخر پہ سارے ہمارے پاس ہی آئیں گے, آپ پریشان نہ ہو. ہم وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئے گا وہ وقت. ابھی ہماری عمر کتنی ہے؟ ہاں یہ تو ہے, عمر باید کے یار آیت بکنار, ایک عمر چاہیے پھر یار بغل کے نیچے آتے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب کی رکنے جو ارکان شورا ہیں وہ ابھی تک قائم ہیں, ان کے اندر کوئی مستقبل میں چینجنگ دیکھ رہے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کچھ؟ دیکھیں, وہ تو میں اپنے اندر بھی چینجنگ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن. بعض گشت تو تھی آپ کی عمارت تبدیل ہونے کی, تو بالکل بعض گشت تو بہت ساری باتوں کی ہوتی تھی, لیکن حقائق پر اس دن ہوگا انشاءاللہ جس دن مجھے وہ کہیں گے تو میں جناب. جمعیت علماء اسلام کو انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پر نوٹس دے دیا گیا ہے, تحریک لبیک نے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا. یہی تو مزہ ہے, ہم مالی طور پر بھی بالکل پاک صاف ہیں, ہمارا وہ ختم ہو گیا جو ہمارے آپ نے پبلک کیا انٹرا پارٹی الیکشن, ووٹنگ کتنی ہوئی, کون جیتا, کمیشن جو ہمارا, نہیں وہ ضروری تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو خواہش ہے الیکشن کمیشن کی, پبلک کی خواہش نہیں ہے. جس دن پبلک کی خواہش ہوگی اس دن پبلک. ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کتنے پرسنٹیج میں آپ کہاں کھڑے ہیں, تاکہ ابھی تو 100/100 والے ہیں, پارٹی پوزیشن ابھی تو 100/100 والے ہیں. وہ آپ پیپرز نکلوا لیں, آپ پیپرز نکلوا لیں, وہ سارے الیکشن کمیشن میں. اس میں الیکشن کا آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ارکان شورا ووٹ دیتے ہیں, وہ ہمارا اپنی تنظیمی طریقہ کار ہے, رجسٹرڈ ووٹ رام کرتے ہیں؟ جی, ارکان شورا, کیونکہ دیکھیں نا پاکستان اسلام میں شورائی نظام ہے اور ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, تو ہم اپنی جماعت کے اندر تو وہ نظام پہلے نافذ کریں پھر ملک کے اندر نافذ کریں, تو ہمارا نظام جماعت کے اندر تو وہ نافذ ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سعد حسین رضوی صاحب سربراہ تحریک لبیک پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ملکی اور سیاسی تمام معاملات پہ گفتگو کی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.